बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसर लोधी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, इसके लिए सब्सक्राइब भी कीजिए बटन, और अगर आप मुझे मुसलसल देखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि जो अगला प्रोग्राम आए तो आपको खुद ब खुद इसका पता चल जाए। इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। और दूसरी बात ये कि अगर पसंद आ जाए तो लाइक का बटन ना दबाना ना भूलिएगा, और फीडबैक का इंतज़ार रहता है। फीडबैक अपना दीजिएगा, उससे खासी मदद मिलती है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करते हैं कि हमारे आज का जो वो है प्रोग्राम का वो मुल्क में आम इंतखाबात में जो है वो हम ये ज़रा सच में तजिया देखेंगे कि पीटीआई कहाँ खड़ी है, और पीटीआई के हवाले से थोड़ा सा सूरत हाल पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, वो इलेक्शन मुल्क में तो हाल 8 फरवरी ही को होने करार पाए हैं, और इंशाल्लाह जिस तरीके से काम हो रहा है तो इस लिहाज से 8 फरवरी को इंशाल्लाह मुल्क में इंतखाबात हो जाएंगे। ताहाल सूरत हाल में यही नज़र आ रही है। जबकि जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ का, उनका जो है वो एक तो बले का निशान अभी तक फाइनल नहीं हो सका है, इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन के बाद जो पेशावर हाई कोर्ट ने इसका फ़ैसला देना है हतमी कि वो बले के निशान पर इंतखाबात लड़ पाते हैं कि नहीं। एक तो ये चीज़ उनकी रह गई है। दूसरा नाज़रीन ये है कि उनके जो लोग खुसूसी नशस्तों पर थे उनकी स्क्रूटनी भी रहती है, और स्क्रूटनी के अमल को इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 10 जनवरी की डेट दी है। तो इससे जो है वो फिर इंतखाबी कैंपेन भी चल रही है, तो इससे कुछ महसूस ये होता है कि मतलब ये तो बात सही है कि पीटीआई की जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है वो सारी सोशल मीडिया पर चल रही है, और वो अभी से चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर ओवरऑल सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो पीटीआई के जिन जिन लोगों ने अपने जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए, उनमें से बेशतर से ज़्यादा का ताल्लुक जो है वो पीटीआई जब गवर्नमेंट में थी उस वक्त वो पीटीआई के साथ नहीं थे, और न ही उनकी अहमियत थी। तो सारे नए लोग हैं, और कोई दूसरी जमात से भी, बहुत अहम बात है, किसी दूसरी सियासी जमात से भी कोई टूट के बंदा पीटीआई के साथ जाके खड़ा नहीं हुआ इलेक्शन लड़ने के लिए। जबकि बाकी सियासी जमातों की जो है वो पोजीशन तरह मुख्तलिफ है, उनसे दूसरी जमातों से भी जा रहे हैं, और कहीं आज़ाद उम्मीदवार भी उनके साथ मिल रहे हैं, जबकि पीटीआई के साथ ऐसा नहीं है। तो अब ये देखना है कि पीटीआई जो है वो भले के निशान के साथ इंतखाबात लड़ भी पाएगी कि नहीं। ऐसा सोचा जा सकता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। ये एक सवालिया निशान सा बनता चला जा रहा है, क्योंकि जो है वो अभी तक इनका कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। तो तहरीके इंसाफ की सिक्योरिटी का जब अमल होगा तो ये वही जमात है जो इलेक्शन कैंपेन उस पर लड़ेगी सोशल मीडिया पर। तो नाज़रीन, ये पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, उन सब का ये कहना है कि जो है वो अगर पीटीआई को भले के निशान पर आज़ादाना इलेक्शन लड़ने दिया जाए, और उस इलेक्शन के अंदर उनके मुताबिक, उनकी राय के मुताबिक उस इलेक्शन को बगैर किसी उसके हो, तो वो उनका ये मानना है कि पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप करेगी पूरे मुल्क से, और कोई एक सीट भी नहीं जीत पाएगा, उनका ये मानना है। तो नाज़रीन, हम इस सूरत हाल को लेकर के थोड़ा सा ये जायज़ा लें। अगर किसी जगह पर भी इलेक्शन कमीशन कोई भी हर्डल क्रिएट करता है या कुछ भी कोई उनको समझ आती है पीटीआई के वर्कर्स को या सपोर्टर्स को कि इलेक्शन कैंपेन में कुछ उनके साथ वो गुजारती है कुछ और है, तो एकदम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बग़ैर किसी हील हुज्जत के मुस्लिम लीग अपना पीटीआई के हक़ में फ़ैसला दे देता है, वो बिल्कुल टाइम भी नहीं लगाते और वो उनको दे देते हैं। तो इस लिहाज से उनको अपने शुकूक व शबहात जब ख़त्म कर देने चाहिए
یہ ملک کی اکثر کورٹس کے فیصلے ان کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھا جائے تو ملک میں یہ ان کا سوچا کہ ملک سے عمران خان کو آزادانہ الیکشن میں بھلے گروپ کے ساتھ نشان کے ساتھ جب وہ عمران خان جو ہے وہ کلین سویپ کر دیں گے. تو یہ بات جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جس وقت ناظرین 2011 کے اندر جب عمران خان اپیئر ہوئے تھے لاہور کے مینار پاکستان کے اندر، انہوں نے کھڑکی توڑ جلسہ کیا تھا اور کہا جاتا کہ اس میں عوام کی بہت زیادہ تعداد تھی، جو کہ بھی حالیہ نواز شریف کے جلسے میں وہ ان کی جو ہے وہ تعداد ان کا نمبر کاٹ گئی، تو اس میں زیادہ تھے تو نواز شریف کے جلسے میں. تو ناظرین یہ 2011 کے بعد پی ٹی آئی کے ورکرز اور سپورٹرز جو تھے ان کا تو یہی ماننا تھا کہ اگلے جو انتخابات ہوں گے ملک کے، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ عمران خان برسر اقتدار آئیں گے. اور بہت سارے لوگوں کے مطابق جو ہے وہ جو جلسہ تھا اس میں بھی وہ سمجھتے تھے کہ بہت سارے لوگوں کی اور بہت ساری جگہوں سے عمران خان کو 2011 میں حمایت حاصل تھی. تو لیکن اس کے باوجود جو ہے جب 2013 کے انتخابات ہوئے تو اس کے اندر جو عمران خان ہیں وہ انتخابات میں چند سیٹیں صرف لے پائے. تو ایسا کیوں ہوا جبکہ ان کے اتنا کامیاب جلسے کے بعد جو کچھ ان کے ورکرز اور سپورٹرز سامنے آ رہے تھے اور جس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں اور جس طرح سے دوسری ملکوں جماعتوں سے ٹوٹ کے لوگ بالخصوص پیپلز پارٹی کے لوگ ان کی اس میں جا رہے تھے، اس سے تو نہیں نظر لگتا تھا کہ عمران خان اتنی تھوڑی سیٹیں لے پائیں گے. بہرحال 2013 کا الیکشن سنگل میجورٹی کے ساتھ نواز شریف نے جیتا، مسلم لیگ نون نے جیتا اور انہوں نے اپنی حکومت بنائی. اب ناظرین انہوں نے نواز شریف نے خود جو ہے وہ کے پی کے میں عمران خان کی تحریک انصاف کی حکومت بنوائی، سندھ جو ہے وہ اوبیسلی پیپلز پارٹی کے ساتھ. اب یہاں پر ناظرین یہ میں جو ہے وہ یہ کسی بھی اگر صحافی سے پوچھا جائے جو ہم لوگ کوریج کرتے تھے بیٹھ کر کے اجلاس کے 2013 سے جب گورنمنٹ بنی ہے اس سے پہلے سے کرتے تھے، تو جتنے پیپلز پارٹی کے ورکرز جیت کر الیکشن آئے ان میں سے ایک آپ کہہ لیں کہ جس وقت ملک کے صدر بھی ہیں، مجھے ان کا نام دماغ میں نہیں آ رہا، تو ان کے علاوہ اور شفقت محمود کے علاوہ جو ہے یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنا شاہ محمود قریشی، ان کے علاوہ کوئی بندہ ان کا سنجیدہ نہیں تھا. اور ان کے جو تھے ایک ورکر ان کے وہ صرف ڈسکوں کے اوپر چڑھ کر بھاگتے رہتے تھے، ہر وقت بھاگتے رہتے تھے اور پورے اس کو اسمبلی کے ہال کو ان کے تھوڑے سے کر کے انہوں نے پورے اسمبلی کے ہال کو ایک منڈی کی شکل دے رہی تھی. اب اس میں آپ کوئی بھی منڈی نام دے دیں اس کو، پارلیمنٹ کے اندر منڈی کی حال راجستھان یہ حلفاً آپ کسی بھی صحافی سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا تھا جب پیپلز پارٹی کچھ لوگوں کے ساتھ جیت کر آئی. بہرحال پھر 2014 میں دھرنا ہوا، اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا اور پھر 2018 کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ تحریک انصاف جو ہے وہ برسر اقتدار آ گئی. بالآخر 2011 کے بعد سے ان تمام پیپرز کی باتیں تمام اداروں تمام ملک کی جو ہے وہ ہر طرح کی سپورٹ عمران خان کو حاصل تھی. ملک کے چھوٹے سے چھوٹے ادارے سے لے کر بڑے سے بڑے ادارے تک کی عمران خان کو حمایت حاصل تھی. اور ہمارے یہاں ایک خاص طبقہ ہے ناظرین جو کہ کھلم کھلا ڈانس کو اور کٹی پارٹی کو اور ناچ گانے کو اور ڈرنک وغیرہ کو سمجھتا ہے کہ وہ اسے عام ہونا چاہیے اور کھلے عام سر عام ہونا چاہیے. وہ طبقہ بھی پورا پیپلز پارٹی کے ساتھ باہر نکلا ہوا تھا اور الیکشن کے دنوں میں اور بعد میں بھی وہ کھلم کھلا سڑکوں پر ڈانس کر رہے تھے اور انکریج کر رہے تھے. ایک بہت ماحول بنا ہوا تھا اس وقت. جب عمران خان کی جو میں آپ کو الیکشن کی وہ بتا دوں ناظرین، تو اس وقت جو عمران خان کی جماعت نے جب برسر اقتدار آئی، تو عمران خان کی جماعت نے جو ہے وہ الیکشن 2018 میں ٹوٹل جو ہے وہ آپ کہیں کہ
جو ہے وہ 123 نشستیں حاصل کی پورے ملک میں سے، فاٹا سمیت ہر چیز سمیت انہوں نے ٹوٹل 123 جو ہے وہ نشستیں حاصل کی، جبکہ جو ہے وہ ان کے مقابلے میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ 83 حاصل کی، پیپلز پارٹی نے 54 حاصل کی، اور متحدہ مجلس عمل نے جو ہے وہ 16 نشستیں حاصل کی۔ تو پنجاب کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ 66 نشستوں سے پنجاب کے اندر عمران خان کو ملی، جبکہ صرف 2 سیٹوں کا مارجن سے مسلم لیگ نون نے پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور جہاں سے حکومت بننے کے اور اس کے فیصلے ہوتے ہیں، 64 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون نے جیتی تھی۔ یعنی ان حالات میں، اس ایٹماسفیئر میں جب سب کچھ ہر چیز دبائی جا رہی تھی اور تمام ماحول عمران خان کے لیے تھا، تو ہر چیز عمران خان کے لیے بچھائی جا رہی تھی، شطرنج کی ساری چالیں عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی تھیں، اور کوئین اپنا پورا زور لگا رہی تھی کنگ کو بنانے پر۔ اس وقت یہ حال تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب سے مسلم تحریک انصاف نے 66 نشستیں حاصل کی اور مسلم لیگ نون نے 64 نشستیں حاصل کی۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو وہ لوگ ہیں، ان کا ماننا ہے کہ اب جب کہ عمران خان برسر اقتدار آئے تو 4.25 سال انہوں نے عمران خان کو برسر اقتدار بھی دیکھا کہ ملک کی معیشت کا کیا حال ہو گیا، اس کے بعد عمران خان کا طرز حکومت پہ اور طرز سیاست بھی انہوں نے دیکھا، اس کے بعد جو ہے وہ 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا جب وہ اترے تو، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی ہوا اپنا جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے علاوہ جو ہے وہ ملک کے اندر دوسرے واقعات بھی دیکھے عوام نے۔ تو کیا اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں اس حد تک پائی جاتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو کلین سویپ قرار دے دیں گے، لیکن پی ٹی آئی کے سپورٹر اور ورکرز کا یہ ماننا ہے، اور یہ ماننا ان کا حق بھی بنتا ہے، اس وجہ سے کہ ظاہری سی بات ہے انسان جس چیز کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، اس میں کوئی دو رائے جو ہے وہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو جب اس حد تک ماحول بنانے کے بعد بھی جو ہے وہ عمران خان اتنی کم سیٹیں حاصل کر پائے، تو اس کے بعد اب وہ کلین سویپ کیسے کر جائیں گے، یہ ان کے عوام کو بھی، ان کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو جو ہے وہ ان کی ہمارے ہاں جو ایک طبقہ جو اپنی خواتین کے ساتھ لڑکیاں جو ہیں وہ سڑکوں پر مخلوط بھنگڑے ڈالتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، اس طرح کا ماحول بھی بنانے کی اجازت دے دی جائے، سب کچھ دے دی جائے، تو تب بھی کیا تحریک انصاف جو ہے وہ اکثریت لے سکے گی یا نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو جو ہے اب ہم یہ سمجھتے ہیں ناظرین کہ اس وقت جب کہ عمران خان کو بنانے بیٹھے تو جو باقی صوبوں کے حالات تھے سوائے کے پی کے جہانگیر ترین اپنے جہاز پر بندے بھر بھر کے لاتے تھے، اور ان کو عمران خان کے ہاتھ پر جو آزاد امیدوار تھے یا دوسرے امیدوار تھے جو کہ گورنمنٹ میں شامل ہونا چاہتے تھے، ان کو مختلف طرح کے اٹریکشن دے کر انہیں تحریک انصاف کے ساتھ ملایا جاتا تھا، تب جا کر کے عمران خان حکومت بنانے کے قابل ہوئے تھے۔ تو ناظرین، یہ حکومت میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اگر حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ ملک کی معیشت دوسرے ملک کی جو سرحدیں ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، اور ملک کی جو ہے وہ تو کیا حکومت وہ چاہتی ہیں کہ وہ ایسا شخص جو کہ اقتدار میں ہے جو ملک کی سالمیت کو بھی خطرے میں ڈال دے صرف اپنے اقتدار کی خاطر، یعنی سیفر کا جو واقعہ ہوا، ملک کے اپنے اقتدار کی خاطر، اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر، دوبارہ اقتدار لینے کی خاطر عمران خان نے وہ کام بھی جو ایک ایز اے پرائم منسٹر بھی آپ کے پاس آتی ہیں، جب ملک کا کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے تو بہت سارے راز اس کو پتہ چلتے ہیں، تو وہ بندہ جو ہے وہ اٹھ کر کے وہ راز بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے جب اس کو کہ اقتدار اپنے کی پتہ ہوتا ہے۔ ان اسپائٹ آف دس، اگر کوئی لوگ ہیں جو ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ان اسپائٹ آف دس، تو یہ ان کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ ان کو ووٹ دیں، اور ایسے ہی ایٹماسفیئر پیدا ہو جو کہ جس میں کہ تحریک انصاف اسی طرح الیکشن میں لڑ سکے۔
لیکن ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو صورتحال اس وقت موجودہ دکھائی دے رہی ہے اس میں بہت سارے فیکٹر جو ہیں وہ انوالو ہیں. 9 مئی جو تھا وہ اس ملک کے دفاع کے اوپر، اس ملک کی سرزمین کے اوپر حملہ تھا، اور اس کا کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا جو ہوا. یہ 9 مئی کے واقعے کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا. اسی طرح سائفر کے واقعے کے بعد دنیا اب ہم پر اعتبار نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑی واقعہ ہے. اس کے علاوہ جو ملک کی معیشت کا حال ہوا، خود عمران خان نے 2 سال بعد ہی کہا کہ 2 سال تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ملک میں ہو کر ہے، جبکہ عمران خان آنے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سارے ملک کا ایک وہ سنیریو بنا لیا ہے، 100 دن کے اندر اندر ہم ملک کو ایسا بنا دیں گے کہ لوگ ہم سے قرضے لینے کے لیے آیا کریں گے، لوگ ہم سے قرضے لینے کے لیے آیا کریں گے. لیکن ہوا کیا؟ وہ سب آپ کے سامنے. تو ناظرین اس ساری صورتحال میں اب جبکہ ان کی کچھ لوگوں کا اسکروٹنی بھی رہتی ہے اور ابھی ان کو بلے کا نشان بھی ان کا فائنل نہیں ہوا، تو تھوڑا سا یہ کہنا قبل وقت ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی بھی اسی طرح انتخابات میں حصہ لے پائے گی جس طرح کہ باقی جماعتیں لے پائی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں اور سنگین نوعیت کے الزامات ہیں اور جن کا ان کو پیش خیمہ ہے، اور جو ان کی 4.25 سال کی کارکردگی ہے، ان سب کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت محب الوطن اور سنجیدہ طبقہ اس بارے میں ڈیفینیٹلی اپنا کوئی واضح ڈیسیشن لے گا. تو اس کو دیکھنا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ پی ٹی آئی بھی ویسے ہی الیکشن میں حصہ لے سکے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت چاہتی ہوں. ناظرین آپ اپنے ارد گرد کوئی غریب، مسکین، یتیم، بیوہ یا کوئی بندہ بھوکا ہو، کسی کے پاس میڈیسن نہ ہو اور کسی کو سیلری نہیں ملی ہو اور وہ کچھ بھی اپنے فیملی کے لیے نہ کر پا رہا ہو، ان کی اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا. تو اجازت چاہتی ہوں آپ سے. کوثر لدھی. نیکسٹ پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.